बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तकरीबन 8 बजे के करीब जो थी वो भारत के 3 DGMOs ने की, और उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसमें जो उनके लबो लहजे थे और फिर वहाँ पर होने वाले इतराफ़ात बिटवीन द लाइन ये बता रहे हैं कि इंडिया के साथ क्या हुई। और आज जो अभी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के DGISPR जिसको लीड कर रहे हैं जनरल अहमद शरीफ साहब, वो जारी है, और उनके साथ पाकिस्तान नेवी के वाइस एडमिरल रब नवाज़ और जो कि DG ऑपरेशंस हैं पाकिस्तान नेवी के, और एयर फोर्स पाकिस्तान एयर फोर्स के एयर वाइस मार्शल औरंगज़ेब साहब, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, इनकी गुफ्तगू देखिए, और इनके चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट देखिए, कॉन्फिडेंस देखिए। ये बज़ाते खुद एक फ़तह का ऐलान है, और बॉडी लैंग्वेज बताती है तू शाकर आप सियाना है, साड़ा हाल ना पुछ साड़ियाँ शक्लां वे। कुछ इस तरह का एक शेर है जो एक सराइकी के शायर हैं उनका। और वो इस जो शेर है, जो ज़ाहिर है हस्ब रवायत में आपको बिल्कुल ठीक शेर नहीं सुना सका, और वो शेर जो है वो इनके हाल के ऊपर पूरा उतरता है, पूरी दास्तां बयान करता है। उन्होंने भी जो भारतीय DGMOs थे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो फ़र्क था, और पाकिस्तान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ़र्क था DGISPR की, इसमें फ़र्क ये था कि दोनों तरफ जो सहाफ़ी बैठे हुए थे, पाकिस्तान में गैर मुल्की मीडिया भी मौजूद था, और इंडियन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें गैर मुल्की मीडिया मौजूद नहीं था, सिर्फ इंडियंस थे, और उनके भी वो सवालात के जवाब उस तरह से नहीं दे सके। एक सवाल जो था वो ये था कि राफ़ेल जो इंडियन DGMOs के से किया गया था कि राफ़ेल जो है वो पाकिस्तान क्लेम करता है कि एक नहीं, दो नहीं, तीन गालबन वो गिराए गए हैं, और जो है वो आप तस्दीक या इसकी तरदीद कीजिए। तो उनके जो थे DGMO एयरफोर्स के, उन्होंने इसका जवाब देने के बजाय ये कहा कि जंगों में नुकसानात होते रहते हैं, बिल्कुल होते रहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नुकसानात की बजाय आपको ये पूछना चाहिए था कि क्या हमने अपना ऑब्जेक्टिव हासिल किया। तो सर वो भी आपने छड़कना हासिल किया है, आपके हाथ में कद्दू भी नहीं आ सका। और इधर पाकिस्तान की ये बेसिकली अगर आप इसका मतलब समझे तो मतलब ये है कि हाँ जी हमारे तैयारे गिरे, राफ़ेल गिरा। ये जो कॉन्फिडेंस शैटर है, ये इसी बात का ऐलान है कि राफ़ेल जैसा एक तैयारा उनका गिरने के बाद उनका कॉन्फिडेंस जो था वो उसकी तबाही फिर गई थी, और वो उनके लिए सरप्राइज़ था। जंग में सरप्राइज़ एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है। पाकिस्तान की तरफ से बड़े खुल के सवाल हुए। वैसे तो पाकिस्तान की फ़तह का ऐलान कल पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की तकरीर में कर दिया गया था। वो तकरीर बज़ाते ख़ुद एक विक्ट्री स्पीच थी प्राइम मिनिस्टर की, और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये बेसिकली जो जुज़ियात और निटी ग्रिटीज़ है मिलिट्री ऑपरेशंस की, कि हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाया ही पाया है। और इसका आप जो है वो एक छोटा सा इशारा मैं आपको बताऊंगा कि कोटली जो था आज़ाद कश्मीर में, इंडिया ने जो टारगेट किया था मस्जिद अब्बास को, वहाँ पर हमारे एक हाज़र सर्विस कर्नल हैं ज़हीर अब्बास साहब, उनका एक साहबज़ादा था इर्तज़ा, वो शहीद हुआ था। तो आज यानी पाकिस्तान जब फ़तह हासिल कर चुका है, तो ज़हीर अब्बास साहब, कर्नल ज़हीर अब्बास साहब वर्दी में अपने बाकी 2 बेटों के साथ और दीगर अपने साथियों के साथ, अपने फ़ौजी जवानों के साथ अपने बेटे शहीद इर्तज़ा की कब्र पे गए, और वहाँ पर जाके उन्होंने जश्न मनाया। और बेटे को शहीद हुए आज चौथा दिन था, और जो 2 बेटे थे फ़ौजियों ने उनको कंधे पे उठा रखा था, और ढोल की थाप के ऊपर वो वालेहाना जो था, मैं इसको रक्सी था, वो खुशी का इजहार था। ये इस कौम को किस तरह आप पिछाड़ सकते हैं, इस जज्बे को किस तरह मात दी जा सकती है। तो ये जो आज तकरीर थी, जो कल वज़ीर आज़म की तकरीर थी, वो विक्ट्री स्पीच थी। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये भी एक फ़तह का ऐलान था, और इसमें फ़तह के ऐलान के साथ साथ हमने क्या पाया वो बताया गया था। हमने क्या पाया मैं वो आपको इसका मोटा मोटा बता देता हूँ कि जिन मकामात को निशाना बनाया गया उनमें सूरतगढ़, सरसा, भूज,
آدمپور، اونتی پورہ، اودھمپور، نالیا، برنالہ، بٹنڈا، الواڑہ، سری نگر، جموں، مامون، امبالہ اور پٹھان کوٹ شامل تھے۔ بیاس اور ننگروٹا میں موجود برہموس میزائل کے ذخائر جو پاکستانی شہروں پر حملوں میں استعمال ہوئے ان کو تباہ کیا گیا۔ اور بھارت کی، میں اس فقیر نے آپ کو 8 مئی کو خبر دی تھی کہ S-400 بیٹری سسٹم جس کے اوپر بھارت کو بڑا ناز تھا، وہ ہم نے الحمدللہ وہ 7 کی رات کو، آلموسٹ 7 اور 8 کی رات کو وہ فائر مطلب ڈسٹرائی کر دی تھی۔ اور اس حملے میں 2 بیٹریز، ایک ان کی آدمپور میں تھی، جو آدمپور والی تھی وہ اسی رات 7 اور 8 کی رات کو جو ڈسٹرائی کی گئی تھی وہ تھی، اور دوسری بوجھ اس جگہ پر وہ بیٹری تھی، وہ بھی ڈسٹرائی کر دی گئی۔ یہ 4 بیٹریز تھیں، یہ ان کے پورا جو برہموس اور جو دوسرے تیسرے میزائل ہیں ان کو آپریٹ کرنے والی یہ بیٹری تھی۔ یہ ایئر ڈیفنس سسٹم تھا ان کا، اور یہ ایئر ڈیفنس سسٹم اربوں ڈالر کے عوض جو ہے وہ انہوں نے رشیا سے خریدا تھا۔ 2 جو تھے وہ ایسٹرن بارڈر کی سائڈ کے اوپر یعنی پاکستان کی طرف نافذ کیے گئے تھے یا نصب کیے گئے تھے، نافذ کہہ رہا ہوں میں، اور 2 جو ہیں وہ انہوں نے اپنے ساؤتھ میں یعنی کشمیر کے بارڈر کے اوپر وہ انہوں نے نصب کیے تھے۔ تو پاکستان والی سائڈ سے بھارت اس وقت اندھا ہو چکا ہوا ہے، اور جو پہلی بیٹری ہم نے اڑائی تھی اس بیٹری کے اڑنے کے بعد اور رافیل کے گراؤنڈ ہونے کے بعد بھارت بے دست و سرپا ہو چکا ہوا تھا۔ ایک جو خبر جو ہے وہ اس وقت چل رہی ہے کہ CNN کی رپورٹ ہے کہ پاکستان کے حوالے سے جو CIA تھا اس کو رپورٹ یہ ملی تھی کہ اگلا حملہ جو بھارت کے اوپر ہوگا وہ بڑا سوئفٹ ہوگا، بڑا لیتھل ہوگا، اس کا جو کوانٹم ہے وہ بہت بڑا ہوگا، وہ شاید انڈیا اس کے لیے سنبھل نہ پائے، اس کے بعد انڈیا شاید کوئی اپنے مطلب کہ جواب بھی نہ دے پائے۔ تو اب آپ دیکھ لیں یہ کیا کرنا ہے۔ یہ JD وانس نے مودی کو فون کیا تھا، انڈین پرائم منسٹر کو فون کیا تھا، اس کے بعد یہ جو بھارت ہے یہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوا، سیز فائر کے لیے آمادہ ہوا۔ ادروائز بھارت جو تھا ویسے بھی شکست کھا چکا ہوا تھا، لیکن جب یہ والی CIA کی رپورٹ JD وانس کے ذریعے ملی نریندر مودی کو تو ان کے حوصلے اس دن ٹوٹے تھے۔ لیکن جو خبر انڈین دی پبلک جو TV ہے اس کی ایک اینکر ہیں نیلو، ان کے ایک پوڈ کاسٹ ہے، ہم نے میرا خیال ہے پچھلے ولاگ میں آپ کے ساتھ اس کا جو لنک ہے وہ شیئر کیا تھا، وہ آپ دیکھیے۔ اس میں وہ کہتے ہیں، ان کے ایک پارٹیسپینٹ کہتے ہیں کہ CIA کو کچھ اس طرح کے اشارے ملے تھے کہ پاکستان نے اپنا کمانڈ اینڈ کنٹرول جو اتھارٹی ہے، یعنی کہ جو پاکستان کا ایٹمی میزائل پروگرام ہے، اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے کچھ سگنلز CIA کو موصول ہوئے تھے، اور پھر انہوں نے یہ رپورٹ دی، یا یوں کہیں کہ بھارت کو بتایا کہ تمہاری اب خیر نہیں ہے۔ تو پاکستان یعنی انڈین TV کے مطابق اور انڈین کچھ لوگوں کے مطابق یہ امریکہ نے پاکستان کے حوالے سے یہ باخبر کیا تھا یا خبردار کیا تھا بھارت کو کہ تم پر ایٹمی حملہ ہونے کے قوی امکانات ہیں، تو انسان کے بچے بنو۔ تو یہ جناب ہوا، اور جس طرح میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ جو DGISPR کی پریس کانفرنس ہے، اس میں اگر آپ کانفیڈنس چیک کریں، جو پریسر جو تھا وہ جو پڑھ کے انگلش اور اردو میں پریس کانفرنس کی جو ابتدا کی تھی، اس پریس کانفرنس کے دوران جو چہرے کے اوپر مسکراہٹ تھی، پھر جو اورنگزیب صاحب نے آ کے کہا کہ جو میچ تھا PAF اور IAF کے درمیان، یعنی کہ پاکستان ایئر فورس کے درمیان اور انڈین ایئر فورس کے درمیان، وہ ہم نے 6-0 سے جیت لیا ہے۔ اب وہ 6-0 کیا ہیں، زیادہ تفصیلات تو نہیں بتائی گئیں، لیکن بھارت کو بڑے 2 ٹوک الفاظ میں ایک بار پھر متنبع کیا۔ اب میرا خیال ہے بھارت پاکستان کے جو وارننگ ہے پاکستان کی، یا پاکستان کی طرف سے جو اس کو پیشگی ایک صلاح دی جاتی ہے کہ انسان کے بچے بنو، اب شاید بھارت اس کو سیریس لے گا۔ ادروائز بھارت تو طاقت کے نشے میں تھا۔ ہمارے DGMOs، ہمارے جو پرائم منسٹر سے لے کے چیف آف آرمی اسٹاف، اور جو آج کی پریس کانفرنس ہے، اس میں وہ جو ایک مسلمان والا ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ کتنا غالب تھا۔
کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ جو کچھ ہمیں ملا ہے یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کے بغیر نہیں مل سکتا تھا. یعنی عاجزی اور انکساری غالب تھی فتح کے بعد، جیتنے کے باوجود. اور ادھر کیا تھا؟ ادھر تکبر تھا، غرور تھا جنگ سے پہلے، اور جنگ کے بعد جھوٹ ہے، فریب ہے، تسلی ہے، دلاسا ہے. اور یعنی یہ بھی کلیئر کر دیا آج پاکستان کی آرمی نے کہ ہماری طرف سے کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ سیز فائر کی نہ درخواست تھی، نہ کوئی خواہش تھی. ہم تیار، ہمیں پتہ تھا ہم نے کیا کرنا ہے. اور جو پاکستان جتنا ریشنل ہو کے چل رہا تھا، پاکستان جتنا سوچے سمجھے نپے تلے الفاظ کے ساتھ اسکرین پہ آتا تھا، مخاطب ہوتا تھا، نہ ایک لفظ زیادہ نہ ایک لفظ کم، نہ کوئی ڈھینگیں نہ بڑکیں نہ ہلا، مطلب یہ کہ پروفیشنل لینگویج میں پروفیشنل گفتگو یہ تھا. یعنی کہ پیشہ ورانہ ایک جو انداز ہوتا ہے اس کو پاکستان کی فوج نے بھی، پاکستان کے میڈیا نے بھی، اور یہ آج پاکستان کے میڈیا کو بھی بڑا اپریشیٹ کیا، اور ہمارے سیاستدانوں نے بھی بہت یہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ریشنل بیہیو کیا. تو یہ آج پریس کانفرنس میں دیکھیں ایک زبانی بات ہوتی ہے اور ایک جو ہے واقعاتی شہادتیں ہوتی ہیں. زبانی بات انڈین بھی کر رہے ہیں کہ جی کہ ہم نے سیز فائر کرنے کا، پاکستان نے کہا. دنیا انی یہ پاگل ہے، انہوں نہیں سمجھ لگ رہی. ان سب کو پتا ہے، پوری دنیا کو پتا ہے کہ ہوا کیا ہے، اور پوری دنیا کے اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں، دنیا کے جو سفارتکار ہیں ان کی گفتگو سن لیں، ان کے حوالے سے چھپنے والے جو سٹوریز ہیں ان کو دیکھ لیں. کہیں پر بھی جو ہے وہ بھارت کو اس کے کسی اقدام کو نہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، بلکہ جو تبصرے اور تجزیے ہو رہے ہیں اس میں بھارت کی شکست کا چرچا ہو رہا ہے. سمپل. اور پاکستان جو کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ سیز فائر کی نہ خواہش کی تھی، نہ ہم سیز فائر چاہتے تھے، ہم تو جنگ بھی نہیں چاہتے تھے، یہ پاکستان کا موقف تھا. اور اس کی تصدیق ڈی جی آئی ایس پی آر نے انڈین آرمی کے جو پریس بریفنگز کے جو نوٹس تھے یا جو کلپس تھے وہ نکال کے دکھائے کہ وہ کہہ رہے تھے. یعنی جب ہم نے پاکستان نے جب رسپونڈ کیا ہے، ان کو جب جواب دیا ہے، منہ توڑ جواب دیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی کہ ہم تو جو ہے وہ ایسکلیشن نہیں چاہتے، لیکن یہ جو ہے وہ دو طرفہ ہوگا. اگر پاکستان جو ہے وہ باز آ جائے، اور بھائی پاکستان نے شروع کب کیا تھا؟ تو یہ یعنی جس کو کہتے ہیں کہ دلیل کے ساتھ بات کرنا، اور دلیل بھی آپ کی گفتگو سے اٹھائی گئی. اسی طرح جو پاکستان نے پوائنٹس بتائے کہ کن کن علاقوں کے اوپر حملہ کیا، وہ 26 مقامات تھے، اور ان 26 مقامات کو انڈین جو ان کا آئی ایس پی آر ہے یا ان کا جو تعلقات عامہ کا جو محکمہ ہے، اس کی جو خاتون، وہ جو پریس کانفرنس میں انہوں نے جو پریس بریفنگ دی تھی یا پریس نوٹ پڑھ کے سنایا تھا، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ 26 مقامات ہیں. پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کا دعویٰ تھا کہ ہم نے کسی بھی ایک سویلین پوائنٹ کو اٹیک نہیں کیا، ہمارے بچوں کو شہید کیا گیا، ہماری خواتین کو شہید کیا گیا، ہمارے بزرگوں کو شہید کیا گیا، لیکن ہماری طرف سے کسی بھی ایک سویلین جو ہے وہ مقام کے اوپر، سویلین آبادی کے اوپر، کسی ہاسپٹل کو کہیں ادھر ادھر نشانہ نہیں بنایا گیا. خالصتاً فوجی تنصیبات وہ ہمارے نشانے کے اوپر تھیں، اور انہی کو ہم نے نشانہ بنایا. اس پر جو ان کی مسکراہٹ تھی احمد شریف صاحب کی، وہ بڑی شاندار تھی جب وہ یہ اس بات کا اعلان کر رہے تھے. پھر یہی بات جو ہے وہ انڈین جو فوجی ہیں جنہوں نے پریس بریفنگ دی تھی، آج نہیں 2 دن پہلے، انہوں نے بھی بتایا کہ 26 مقامات پر کیا گیا، ہماری فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. یہ کیا ساری باتیں انہوں نے مانی ہیں، لیکن چونکہ وہ کہتے ہیں کہ رسی جل جاتی ہے پر بل نہیں نکلتے، تو وہ بل نکل جائیں گے. ابھی ابتدائی خیر ہوتا ہے کیا، آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ایمرال ٹھیک پڑھتا ہوں. تو پوائنٹ جو میں میک کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی تو ابتدا ہوئی ہے سر. ابھی اس جنگ کے، اس شکست کے جو ثمرات ہیں، جو اثرات ہیں، وہ آنے ہیں. ہم جو پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا تھا، مسلسل لڑ رہا تھا، کئی سالوں سے لڑ رہا تھا، 2008 سے لڑ رہا تھا، اور اب تک لڑ رہا تھا، اب تک لڑ رہا ہے. یہ ان کے لیے بھی اب میسج ہے. لیکن اس جنگ کے دوران پاکستان چونکہ اپنی اس کو پڑی ہوئی تھی، تو دنیا نے یہ سمجھ لیا، اور خصوصاً بھارت جیسے کم ظرف دشمن نے یہ سمجھ لیا
کہ یہ بہت کمزور پڑ چکے ہیں، ان کو جب چاہیں گے 2 تھپڑ بھی لگائیں گے، اپنی بات بھی منوائیں گے، علاقے میں ہم اپنے آپ کو چودھری بھی منوائیں گے، اپنی سپرمیسی کو تسلیم کروائیں گے. لیکن یہ سارے خواب بھارت کے 10/9 اور 10 مئی 2025 کی رات چکنا چور کر دیے گئے. الحمدللہ. تو اب جو ہے وہ میں آپ کو جو تھوڑی سی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تو 26 مقامات کو نشانہ بنایا گیا، اور ان میں جو خوفناک بات ہے، خوفناک بات، وہ ہمارا پنڈی کے ساتھ چکلالہ جس کو ہم نور ایئر بیس کہتے ہیں، اس کے اوپر وہ اٹیک کر کے میزائل پھینک کے، حالانکہ وہ ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر سکا، اس کو جو ہے وہ ڈی ٹریک کر دیا گیا تھا اس میزائل کو. لیکن وہ جناب بڑے چوڑے ہو کہہ رہے تھے یہ چکلالہ اسلام آباد، یہ لینگویج تھی آج ان کے ڈی جی کی، ایئر فورس کے. تو پوائنٹ میں جو میک کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ جناب کہ ان کا جو پولیٹیکل کیپٹل ہے نیو دہلی، وہاں پر بھی ہمارے ڈرونز پرواز کر رہے تھے، اور جو دہشت گردی کے مراکز ہیں جہاں سے پاکستان کے اندر در اندازی کروائی جاتی تھی، وہاں پر بھی ہم نے اٹیک کیا، اور جو در اندازی کروانے کے جو ذمہ دار تھے ان کو بھی جہنم واصل کیا گیا ہے. یہ بڑا، اور پھر یہ بھی، اور جو پاکستان نے بیسیکلی جو ہمارا دھیان جس طرف جا رہا، جو یہ نیکسٹ جنریشن وارفیئر ہے، وہ تو ہے ہی سائبر وار. پاکستان نے ان کی 70 سے ابو فوجی یا اسٹریٹجک جو ویب سائٹس تھیں ان کو ہیک کیا. یہ شاید ماڈرن ورلڈ میں یہ کوئی پہلی ریاست کی پہلی باضابطہ فوج ہے جو یہ اعلان کر رہی ہے اپنے منہ سے کہ ہاں ہم نے آپ کی ویب سائٹس کو ہیک کیا تھا. آنے والے دور میں یہی جنگیں ہونی ہیں. اور جو ڈی جی ایس پی آر نے اگلی بات بتائی وہ بڑی خوفناک تھی، اور وہ یہ تھی کہ ہم نے ابھی تک اپنے جو اسٹیٹ آف آرٹ ہے، جو ٹیکنالوجی ہے، اس کا جتنا ضروری استعمال تھا وہ کیا ہے. ضرورت سے زیادہ نہ ہم نے طاقت کا استعمال کیا ہے، نہ اپنے پاس موجود ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے. ابھی ہم نے بہت سی ٹیکنالوجی اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، وقت آنے کے اوپر وہ ٹیکنالوجی استعمال ہوگی. انڈیا سر شاید 25-30 سال جو ہے وہ کمپیٹ نہ کر پائے اس ٹیکنالوجی کے ساتھ، کیونکہ جہاں اس کا یہ جو ان کے براموس ان کی بیٹریز جوڑی ہیں، 2 بیٹریز جوڑی ہیں، اور پھر ان کے جو رافیل ہم نے گرائے ہیں، وہ ٹیکنالوجی کی برتری کی وجہ سے یہ سارے کام ہوئے ہیں. تو ہماری ٹیکنالوجی 2025 میں جو ان کو شکست دے چکی ہے، اب وہ 100 کی سپیڈ سے چلیں گے تو شاید کمپیٹ کر پائیں، کیونکہ ہم نے تو آگے بڑھنا ہے. تو ایک تو یہ، اور پھر دوسرا یہ کہ نیو دہلی کے اوپر، ان کے پولیٹیکل کیپٹل کے اوپر اگر آج ڈرون اڑ رہے تھے، لیکن اگر وہ نہیں گرے یا انہوں نے اگر کسی کو نشانہ نہیں بنایا، تو شاید پاکستان جنگ ایک خاص حد سے آگے نہیں لے کے جانا چاہتا تھا، کیونکہ اگریشن پاکستان کی طرف سے نہیں تھا. یہ تنبیہ تھی، یہ متنبع کیا ہے پاکستان نے بھارت کو کہ ٹاڈا ککھ نہیں چھڈاں گے. یہ ہے سادہ سا مطلب اس کا. باقی جو ہے وہ بوجھ اور آدم پور میں جو ان کی S-400 بیٹریز لگی ہوئی تھیں، ان کو بھی اڑا دیا گیا ہے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. 2-3 کامیابیاں ہیں. اب وہ جو 6 اور 0 کے ساتھ جو سکور رہا پاکستان کا، وہ اس کا تو مجھے اندازہ نہیں. 26 مقامات کے اوپر جو حملے کیے گئے، ان میں جو بڑی 3 کامیابیاں ہیں، پہلی رافیلز کو گرانا اور ان کا گراؤنڈ ہونا، دوسری ہمارا جو ان کا سائبر حملہ تھا ہمارا ان پر، ہم نے ان کی 70 سے زائد ویب سائٹس جو اسٹریٹجک تھیں ان کو ہیک کیا، اور تیسرا ہم نے ان کے 2 S-400 بیٹری سسٹم جو تباہ کیے ہیں. یہ بھارت نسلوں یاد رکھے گا. اس کے اثرات تا دیر بھارت کی سیاست کے اوپر، اس کی ریاست کے اوپر، اور پاکستان کے ساتھ جو اس کے تعلقات ہیں، یہ تا دیر اس کے اثرات رہیں گے، اور بھارت اپنے زخموں کو ایک مدت تک چاٹتا رہے گا. اور پاکستان جو ہے وہ تیار ہے سر. انہوں نے کہا تھا نا کہ اگر پاکستان نے کوئی اگریشن کیا تو ہم جواب دیں گے. اگریشن ہم نے نہیں کرنا، ہم امن پسند قوم ہیں، اور نہ پہلے ہم نے اگریشن کیا تھا نہ اب کیا ہے. اب ٹیبل پہ بات ہوگی،
اب BLA TTP کی بات ہوگی, اب کشمیر کی بات ہوگی, بات یہاں سے شروع ہوگی. دیکھیں کہاں تک جاتی ہے, اور دعا ہے کہ جو جنگ میدان میں جیتی ہے وہ میز کے اوپر بھی جیتے. پاکستان کی قیادت, اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.